पुलिस वाले मुझे कहते हैं कि तुम्हारी नंगी तस्वीरें हम वायरल करेंगे, एक्शन नहीं कराएंगे। भाभी जो वो अपनी बच्चियों को भी गलत काम कराती थी, उसकी बड़ी बच्ची उसे छोड़ के इसलिए चली गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सोबिया और आप देख रहे हैं रोशन पॉइंट। आज हम ऐसी खातून के पास मौजूद हैं जिसकी स्टोरी सुन के मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए। दुनिया में बहुत से बुरे हालात देखे हैं, बहुत से बुरे लोगों को देखा है मैंने। ससुर ने अपनी बहू को नहीं छोड़ा, देवर अपनी भाभी को नहीं छोड़ा, जेठ अपनी भाभी को नहीं छोड़ा। इस तरह के हालात आज मैंने पहली दफ़ा सुना कि अपना भाई अपनी बहन से नशा दे के गलत काम करवाता है। उसकी खुद की भाभी जो कि उसको जला देती है इस वजह से कि गलत काम करो। किस तरह से इस औरत ने ज़िंदगी बसर की और ख़ुद के लिए स्टैंड लिया। आइए नाज़रीन, हम शाज़िया से बात करते हैं और इसकी ज़िंदगी के बारे में पूछते हैं, किस तरह से अपनी ज़िंदगी इसने गुजारी और आज इसने स्टैंड लिया है और किस किस मुसीबतों का सामना करना। आपका नाम क्या है? शाज़िया, डॉटर ऑफ एजाज अहमद। शाज़िया, आप पढ़े लिखे हो? जी, एफ किया हुआ है, सेल्स मार्केटिंग आती है और फैशन डिज़ाइनर और ब्यूटिशियन हूँ, तो इक्वल टू MBA एक्सपीरियंस है मेरा। अच्छा शाज़िया, आप मुझे ये बताएं कि आपके घर वाले आपके साथ कैसा सलूक करते हैं? मेरे माँ बाप मर्डर हो गया उनका और 3 भाई थे। एक भाई का सलूक अच्छा था, वो दुबई में फंसा हुआ जेल में, और 2 भाइयों का सलूक मेरे साथ अच्छा नहीं है। एक भाई के साथ रहती हूँ तो वो मुझे बार बार यही बोलता है कि मुझे किराया दो, नहीं तो निकलो यहाँ से, कि जो तुमने कमरा लेना है इधर उधर वही मुझे किराया दो। तो ये 25 तक यहाँ से वो जा रहा है। उसने बोला कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम अपना अरेंज खुद ही करो, सड़कों पे जाओ, जहाँ मर्जी जाओ। तो मैं सड़कों पे धक्के खा रही हूँ, कितने साल हो गए। कभी फुटपाथों पे रहती हूँ, दो साल लिबर्टी में फुटपाथ पे सोई हूँ, भीख मांग के खाती रही हूँ। कमरा लिया था तो मतलब कि छोटे भाई ने मुझे फिर साथ रखा है, तो ये उसको मारते हैं कि इसकी मदद नहीं कर। शाज़िया, आप पढ़े लिखे हो, ठीक है, आपके पास डिप्लोमाज हैं, आपने जॉब क्यों नहीं की? मुझे जॉब कोई भी नहीं देता। मैं जहाँ जाती हूँ वो देखते हैं कि ये जली हुई है, सवाल जवाब करेंगे लोग, हमने नहीं जॉब देनी। मैंने 6 साल 7 साल कोठियों में धक्के खाए कि मुझे कोई सफाई का काम दे दो। तो एक मैडम ने रखा तो दूसरे दिन कहती है नहीं, आउट, तुम जाओ यहाँ से, मेरे बच्चे तुम्हें देख के डर जाते हैं। शाज़िया, क्या उस वक़्त ज़्यादा हालत ख़राब थी? इसी तरह थी, लेकिन मेरे जो कपड़े थे ना वो इस तरह कंप्लीट नहीं थे, तो यहाँ तक थे। तो मैं अपना कपड़े भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, तो मैं फिर क्या करती, मैं फिर भीख मांगनी थी। वो भी CCPO साहब ने अब सख्ती की है कि बेकारी उठा लेते हैं, तो मुझे 2-3 बार डाले वालों ने घर भेजा कि अब यहाँ नहीं आना। तो मैंने कहा सर फिर मेरा एक्शन कर दें, वो भी नहीं आप लोग करते, मैं कहाँ जाऊँ। शाज़िया, आपका सारा जिस्म जला हुआ है, ये क्या एसिड डाल के जलाया? किसने जलाया, किस तरह जलाया और क्यों जलाया? मुझे पहले एसिड से जलाया था, फिर मुझे कराची के एक बंदे ने बुला के आगा खान से मेरा इलाज कराया था फ्री में। तो उसके बाद मैं ठीक हुई, मेरी दवाइयाँ घर से गायब कर दी गई। उसके बाद फिर काला इल्म करके कुछ ऐसी पढ़ाई करते हैं कि ये ज़ख़म बनते हैं, ये ठीक नहीं होते। तो मैं इसका इलाज कुरान पाक से करती हूँ, तो मुझे बार बार जला देते हैं और कहते हैं कि ऐसे ही रहना पड़ेगा इसी कंडीशन में, और मुझे मजबूर करते हैं कि गलत काम करो। जलाता कौन है? एक भाभी। और गलत काम करने पे कौन मजबूर करता है? वही भाभी कहती है कि चल तुझे यही काम करना पड़ेगा, तो कैसे नहीं करेगी, अब तुझे करना पड़ेगा, अब तू काली कुतिया बन गई है। फूफी भी मुझे कहती है कि अब तुझे करना पड़ेगा गलत काम, तो अब तू इस काबिल नहीं रही कि कोई तुझे नौकरी देगा या अपने घर में रखे या गर्लफ्रेंड बनाए या शादी करे। शाज़िया, आपको आपकी भाभी और भाई गलत काम करने पे क्यों मजबूर करते हैं? क्या वो अड्डा चलाते हैं? क्या वो और भी लड़कियों को लाते हैं इस तरह से सारे काम करवाने के लिए, कि सिर्फ आप ही को कहते हैं? फूफी और भाभी ने मिल के अड्डा बनाया हुआ है, हमारे अब्बू के घर को भी अड्डा बनाया हुआ था। तो भाभी जो वो अपनी बच्चियों को भी गलत काम कराती थी, उसकी बड़ी बच्ची उसे छोड़ के इसलिए चली गई है।
اس نے شادی کی ہے کسی سے، تو اس کے شوہر کو ذیلی دوائی دے کے فالج کیا، یعنی کہ اپاہج کیا کہ وہ کسی قابل نہ رہے، واپس آ جائے کسی طرح۔ کہ مجھے مجبور کرتے تھے تو میں گھر میں چیخ چیخ کے بولتی تھی، تو بچیوں کو سنائی دیتا تھا کہ پھپھو نے اسٹیپ لیا ہوا ہے اگر، تو ہم بھی لے کے ہم لوگوں سے بولتے ہیں نا کہ راشن ڈالنا ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، تو کچھ لوگ ہماری مدد کرتے تھے، ہمیں پیسے دیتے تھے، راشن کپڑے سب آتا تھا ہمارے پاس۔ تو وہ جو مصباح بھابھی ہے نا، وہ سارا کچھ غائب کر دیتی تھی، اپنی ماں کے گھر بھیج دیتی تھی، کہتی تھی نہیں ابھی اور کرنا پڑے گا غلط کام، روٹی کھانی ہے پہلے غلط کام کرو۔ میرے کپڑے پھاڑ دیتے تھے، اور مجھے انہوں نے گندی گندی باتیں کر کے، گندے الزام لگا لگا کے ذلیل کیا ہوا۔ تو پھوپھی مجھے یہ کہتی ہے کہ ہم تمہیں گندہ کریں گے مزید۔ پولیس والے مجھے کہتے ہیں کہ تمہاری ننگی تصویریں ہم وائرل کریں گے، ایکشن نہیں کریں گے۔ آپ سڑکوں پہ دھکے کھاتی ہیں، آپ کہاں کہاں پہ ان دنوں میں رہیں؟ کب تک رہیں؟ سڑکوں پہ کب تک سوئیں؟ سڑکوں پہ رہنے سے کیا لوگ آپ کو تنگ نہیں کرتے تھے؟ بہت کرتے تھے، میں سو نہیں سکتی تھی، کوئی چھیڑنے آ جاتا تھا تو میں اٹھ کے بیٹھ جاتی تھی اور کسی کو دھمکی لگاتی تھی کہ چلے جاؤ میں پولیس بلاؤں گی، یا کوئی وہاں پارکوں میں شکر ہے سیکیورٹی آتی ہے، نواز شریف پارک، تو سیکیورٹی جو ہے وہ کسی کو پاس نہیں آنے دیتی، تو میں کوشش کرتی تھی گیٹ کے پاس رہوں، وہاں پہ جو واچ مین بیٹھے ہوئے ہیں کم سے کم میں ان کی نظر میں رہوں گی، کوئی مجھے چھیڑے گا نہیں۔ تو پارکوں میں گندے کام ہو رہے ہیں تو پولیس ان کو بھی چھاپے مار کے پکڑتی ہے، تو میں پارکوں میں اب سو ہی نہیں سکتی، رہ ہی نہیں سکتی۔ آپ دارالمان میں چلی جاتی ہیں، آپ کسی ایسی جگہ پہ چلی جاتی ہیں جہاں پہ آپ کو تحفظ ملتا؟ میں بالی میموریل ٹرسٹ گئی ہوں، ہیومن رائٹس کی میڈم رابعہ کے پاس گئی ہوں، گوگل سے نمبر نکالا ہے، ان کا پاگل خانے کے پاس ہی آفس تھا، وہاں گئی ہوں، ان کو ملی ہوں، انہوں نے مجھے بالی میموریل ٹرسٹ میں ٹرانسفر کیا ہے، رہائش دی ہے 2 مہینے میں ان کے پاس رہی ہوں، اپنی فائل اپنا کیس دیتی گئی ہوں، تو ساتھ ہی انہوں نے مجھے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ وہاں رات کو کچھ لڑکیاں ڈیٹ پہ جاتی تھیں، وہ جب آتی تھی نا تو اتنے کھانے لے کر آتی تھیں، تو وہ نا مجھے خوشبو آتی تھی، تو میں چاہتی تھی کہ کوئی ان سے مجھے کھانا مل جائے، کھانے کی کوئی چیز، تو میں دیکھتی تھی تو وہ مجھے دیکھ کے نا ڈر جاتی تھیں، تو انہوں نے پھر کمپلین کی کہ اس کو نکالو، اسے پتہ نہ چل جائے کہ ہم کیا کرتی ہیں۔ تو میں اس کی جو مین میڈم تھی ہیڈ، ان کا پیچھے گھر تھا، ان کے گھر گئی ہیں، تو ان کے چوکیدار نے مجھے بولا تم تو جلی ہوئی ہو، تمہاری تو شکل بھی اچھی نہیں ہے، تم یہاں کیا کرنے آئی ہو، تم تو ہمارے کسی کام کی بھی نہیں ہو۔ تو دارالمان میں میری کزن رہ کے آئی ہے، اس نے بولا وہاں بھی یہی دھندا ہوتا ہے، تو میں وہاں جا کے پھنس جاؤں، پھر وہاں سے کوئی نکالنے والا بھی نہیں ہوتا، تو جو سامان ہوتا ہے وہ بھی چھین کے وہ دھکے مار کے نکال دیتے ہیں۔ تو انہوں نے بہت کوشش کی، مجھے پاگل خانے بند کرایا، پھر میں اس سال جب انہوں نے تھپڑ مار کے نکالا مجھے گھر سے، تو میں رہائش گاہ گئی ہوں، پناہ گاہ۔ اب پناہ گاہ اس طرح کی بنائی ہے کہ لاہور کے لوگ کوئی مجبور ہے اس کو رکھتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ڈی سی او سے سفارش کرا کے آؤ۔ ڈی سی او صاحب کے پاس گئی ہوں، پہلے تو وہ تھے نہیں، تو وہاں ایک اور میڈم بیٹھی تھی، شالیمار گارڈن کی سائڈ کی ڈی سی او میڈم، اس نے مجھے 1000 کا نوٹ دیا، میرے پھٹے ہوئے کپڑے تھے، تو اس نے کہا بیٹا آپ اپنے کپڑے لے لینا، تو میں نے اسے بتایا میرے پاس رہنے کو جگہ نہیں ہے، تو اس نے ڈی سی او صاحب سے بولا کہ اس خاتون کا آپ سفارش سن لو، اس کو رہائش دے دو، تو انہوں نے سائن کیے، فون کر دیا۔ میں 1 ہفتہ رہی ہوں بڑی مشکل سے، تو رات میں سوتی تھی، دن کو وہ نکال دیتے ہیں، تو دن کو میں پارکوں میں دھوپ میں جا کے لیٹی رہتی تھی، اتنی ٹھنڈ لگتی تھی، کھانے کو بھی کچھ نہیں ہوتا تھا میرے پاس، تو مجھے سمجھ نہ آئی کہ میں بھیک مانگنا دوبارہ شروع کر دوں، میں کدھر جاؤں۔ جس کے پاس بھی گئی ہوں تو وہ لڑکے مجھے کہتے تھے غلط کام کرو گی تو کمرہ لے دیتے ہیں، تو مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا کروں، کہ میں اتنی مجبور ہو چکی ہوں، میں سمجھ نہیں آتی۔ شازیہ اب آپ اپنا گزر بسر کیسے کرتی ہو؟ بھیک مانگتی ہو یا کوئی آپ کو دیتا ہے؟ کیا کرتی ہو آپ؟ کبھی کبھی بھائی سے بڑی مشکل سے 100-200 لیتی ہوں، تو اس کے علاوہ کسی نہ کسی سے مدد مانگتی ہوں۔ پی ٹی آئی والوں کی وہ 12,000 کی پرچی لے کے بیٹھی ہوں، 2 دفعہ لائنوں میں لگی ہوں، باری نہیں آئی، لائٹ گئی ہے، جس کسی کو پی ٹی آئی کے لوگوں کو پوچھتی ہوں، کوئی ذمہ ہی نہیں لیتا، ان کو کوئی انفارمیشن ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جاؤ لائنوں میں جاؤ، دھکے کھاؤ۔
راشن کا پوچھتی ہوں وہ نہیں کوئی بتاتا. تو ابھی کچھ لوگوں نے کسی نے مجھے کوئی 2000 کسی نے بھیجا تھا, اس میں اپنا کھانا پینا کر رہی ہوں, کرایہ نہیں ہے میرے پاس, اور 25 تک میں اس گھر میں ہوں. 25 کے بعد کہاں جاؤں گی مجھے نہیں پتہ. میں بس کرایہ بھی نہیں ہے, بل بھی نہیں ہے, کھانے پینے کا بھی نہیں ہے ارینج کچھ خاص, خالی چاول ہے اور آئل پڑا ہوا آپ کے سامنے. تو میری کوئی اللہ کے واسطے مدد کر دے. میں بہت سارے کام کر سکتی ہوں, میں شیف ہوں, میں کھانے پینے کا کام کرنا چاہتی ہوں. تو کوئی ریڈی لگا لوں, یا گھر ایسا لینا پڑے گا جس میں رات کو ریڈی کھڑی کر سکوں. تو 8-10 ہزار سے کم گھر نہیں آتا انڈیپینڈنٹ. تو اگر دکان لیتی ہوں تو اس کا تو لاکھ روپے پگڑی ہوتی ہے اور کرایہ ہوتا ہے, اس کا سجانا ہوگا. تو کوئی اللہ والا میری مدد کر دے. میری فریاد ہے لوگوں سے کہ مجھے بہت سارے کام آتے ہیں, میں ہمت والی خاتون ہوں. آپ کا تیسری چوتھی منزل پہ گھر ہے, رہنے کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے, گرم چادر نہیں ہے اوپر لینے کے لیے, کمبل نہیں ہے ٹھیک سے, زمین پہ آپ نے بستر کیا ہوا ہے, اتنی ٹھنڈی ہے یہ آپ جگہ یہ ساری, آپ کس طرح سے سوتی ہیں یہاں پہ؟ میں کمبل میں منہ ڈال کے تو بڑی مشکل سے, دروازے کے نیچے اینٹیں جوڑی ہوئی ہیں, ہوا آتی ہے ٹھنڈی, تو روشن دان بھی ہے وہ بند نہیں ہے, تو کمبل میں منہ ڈال کے بڑی دیر تک سانس گرم لے لے کے پھر جا کے مجھے نیند آتی ہے. مجھے بخار چڑھ جاتا ہے, ٹھنڈ لگ جاتی ہے, صبح دھوپ میں نکلتی ہے, میں دھوپ سیکتی ہوں, سارا بستر دھوپ میں گرم کرتی ہوں روز. مجھے بھوک لگ جاتی ہے سردی میں, تو کھانے کو کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر میں چائے بنا کے اس میں نان ڈبو کے کھا لیتی ہوں. تو اکثر بھوکے ہی مجھے سونا پڑتا ہے, اور میرے پاس گرم بستر, رضائی, کمبل اپنا کچھ بھی نہیں ہے. آپ کی بھابھی, آپ کے بھائی ابھی بھی سیکس کرنے کو فورس کرتے ہیں آپ کو؟ ہاں جی, ابھی بھی وہ کہتے ہیں اچانک کہ آج لڑکی نہیں ہمیں کہیں سے ملی, تو ہمارے کسٹمر فون کر رہے ہیں بہت سارے, تو ان کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ کسی طرح ہاں بولیں. بتایا کالز آتی ہیں مدد کے لیے, ہیلپ لائن آپ نے نمبر دیا ہوتا ہے, اس پہ کالز آتی ہیں, کس طرح کی کالز آتی ہیں آپ کو؟ کیا کوئی مدد کرنے کے لیے کال کرتا ہے یا کچھ اور باتیں کرتے ہیں؟ 2-3 لوگوں نے مدد کی بات کی ہے, پھر ابھی تک کچھ کی سیلری آنے والی ہے. چلو میں اب دباؤ تو نہیں دیتی کسی کو. تو ایک بندے نے مجھے بولا کہ فون سیکس کرو, پہلے ویڈیو کال پہ آؤ. تو مطلب اس طرح کی فحش باتیں اس نے کرنی شروع کی. میں نے کہا مجھے ایسے پیسے نہیں چاہیے, آپ کی بڑی مہربانی ہے, اگر دینے تو اللہ کے واسطے دو. یہ فون سیکس کے تو لوگ بھرے پڑے ہیں. تو ناظرین, آپ نے شازیہ کی باتیں سنی, کس طرح سے یہ اپنے آپ کو بچا رہی ہے اور کس طرح سے اس کے ساتھ ہوا. سارا جسم اس کا جلا ہوا ہے, بہت تکلیف میں ہے. ہر جگہ پہ مدد مانگنے کے لیے جاتی ہے تو سبھی اس کو کچھ نہ کچھ کہہ کے بھیج دیتے ہیں. کہیں پہ کام کرنے کے لائق نہیں رہی, بھیک مانگ کے اپنا پیٹ پالتی ہیں. آپ ان کا روم دیکھ سکتے ہیں, اس کا کمرہ دیکھ سکتے ہیں کہ بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے. میں بھی جس جگہ پہ بیٹھی ہوئی ہوں اس وقت میرے ہاتھ پاؤں بالکل ٹھنڈے ہو چکے ہیں کہ میرے سے بیٹھا نہیں جا رہا. مگر شازیہ یہاں پہ سوتی ہے. وہ کہتی ہے کہ بہت مشکل ہے یہاں پہ سونا, کمبل بھی کسی سے مانگ کے اس نے لیا ہوا ہے. جو حالات ہیں, جس طرح سے حالات ہیں, آپ اس کا کمرہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے جسم کی حالت دیکھ سکتے ہیں. دیکھ کے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ بہت سی جگہوں سے بچ کے یہاں تک پہنچی ہے, اور یہی چاہ رہی ہے کہ میں غلط کام نہ جاؤں. نشہ دے کے غلط کام کروایا گیا, بہت سی تکلیفیں دے کے غلط کام کروایا گیا. اب یہ اس نے خود اپنے لیے سٹینڈ لیا کہ میں غلط کام نہیں کروں گی, چاہے مجھے بھوکا مرنا پڑے, چاہے مجھے بھیک مانگنی پڑے. تو میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ شازیہ کی مدد کی جائے, اس کو کچھ ایسا گرم کمبل وغیرہ, اس کے رہنے سہنے کا انتظام کریں, اس کی بیماری کا انتظام کریں تاکہ یہ غلط کام کی طرف جائے نہ. اس کو سپورٹ کی جائے تاکہ یہ ان حالاتوں سے مقابلہ کر سکے. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.